अज़ल बंधा था जो पैमान इश्क है, अल्लाह का इनाम है रमज़ान इश्क है। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ TV1 और न्यूज़ 1 से बरह रास्त सहरी के बाबरकत लम्हात में चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक सवाल आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर नुमाया होता है और उस सवाल पर हम चाहते हैं कि आप अपने ख्यालात का करें इजहार। कुछ बात हम भी करते हैं, कुछ हमारे ऑडियंस से सुनते हैं, लाइव टेलीफोन कॉल्स भी लेते हैं और सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा जवाब आपका। कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा, हर को मौजूद होते हैं इस सेगमेंट में मेरे साथ आपके हमारे हम सब के पसंदीदा, हमारे मुशफ़िक, मेहरबान, हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हम भी इनसे बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी उल्फत रखते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कौकब नूरानी औकाड़वी साहब। और कुछ बात मैं करूँगा। सवाल आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर यह है कि क्या गरीबों के साथ कभी आपने, मैंने, हमने कभी इफ़्तार की है? और ये अहम सवाल इसलिए है कि हम ये तो बार बार कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमें गरीबों का ख्याल रखना चाहिए, फ़कीरों का ख्याल रखना चाहिए, जो अच्छी इफ़्तार नहीं कर सकते उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर हमारे घर से इफ़्तार से कुछ देर पहले समोसों की, पकोड़ों की, जलेबियों की खुशबू आ रही हो और बराबर में हमारा पड़ोसी भूखा हो, उसके पास इफ़्तार का ऐसा सामान ना हो तो उसके बच्चे क्या सोच रहे होंगे उस खुशबू को सूंघ के। ये बातें तो हम करते हैं, लेकिन याद कीजिए कि कभी हमने गरीबों के साथ सोचा है कि हम भी इफ़्तार करें, उनके साथ बैठकर उनके दस्तरखान पे खजूर खाएं। कभी किसी मज़ार के बाहर बैठे हुए गरीब, कभी मुख्तलिफ़ जगह जो शहर में बनी होती हैं, या ख़ुद गरीबों को अपने घर बुलाकर हमने कभी ये कोशिश की कि उनके साथ इफ़्तार करें। इस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी राय का इज़हार करें। टेलीफ़ोन लाइन्स भी खुली हैं और मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा कौकब नूरानी साहब, उनसे भी मालूम करते हैं। पहले अस्सलामु अलैकुम अल्लामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत, ये कहना काफ़ी है या कभी अमल करके देखना चाहिए कि गरीब के साथ ज़मीन पर बैठकर उन बज़ाहिर कहना तो नहीं चाहिए, बज़ाहिर मेले कुचेले लिबास वालों के साथ बैठकर, उनके साथ मिक्स होकर, उनके साथ बैठकर हम इफ़्तार करें, ये करके भी इसका मुज़ाहरा करना चाहिए अमली तौर पर? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी यौमल क़ियामति फ़ी ज़ुमरतिल मसाकीन। कि अल्लाह मुझे मिस्कीनों में ज़िंदा रख, अच्छा, मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख। वाह, मौत दे तो मिस्कीनों में दे, मिस्कीनी की हालत में। अच्छा, और क़यामत के दिन मेरा हशर फरमा तो मिस्कीनों के साथ। वाह, हम लोग अगर नफल इबादत का ऐलान करें, अगर वो तरगीब के लिए कि दूसरों को रग़बत दी जाए, उस हद तक ठीक है। तहदीस नेमत के तौर पर कि अल्लाह की नेमत का बयान करते हुए करें, मगर दिखावा हो या मकसूद अपनी कोई और बात हो तो फिर वो नेकी नहीं रहती। बिल्कुल, मस्जिद में अफ्तार बहुत अच्छी बात है। हरम शरीफ में, मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, बैतुल मक़दिस में, सही, अरब ममालिक में ज़्यादातर लोग मस्जिद में अफ्तार करते हैं और दस्तरखान पर आम दावत होती है, ठीक, बल्कि खुश होते हैं अगर कोई उनके दस्तरखान पर, उसको सुफरा कहते हैं, जी, उस पर आए। सही, मैंने इस हवाले से बड़ी कोशिश की थी। हम एक रोज़ा जेल में कैदियों के साथ किया करते थे। अच्छा, उसके अलावा ऐसे मकामात पर जाना जहाँ पर पता है कि इनको कोई खाना नहीं पहुँचाता, उसकी भी। तो ये
چونکہ شہر مواسات ہے تو ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اور پھر اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں والے لوگوں میں ملتا ہے، آہا ہا، تو کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہمارے گھروں میں رواج تھا کہ افطاری مسجد میں بھجواتے تھے یا پڑوس میں بھجواتے تھے، کوشش کرتے تھے کوئی پتہ لگ جائے جیسے چوکیدار وغیرہ، ان کو بھجواتے تھے۔ اب یہ سلسلے کچھ کم ہیں لیکن کرنے چاہیے۔ میرے والد صاحب قبلہ کے پیر و مرشد جی شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب جی شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس کچھ لوگ آئے، وہ جاگیردار زمیندار ٹائپ لوگ تھے، ٹھیک ہے، تو کھانا لگا دیا گیا، تو اچھا، ان کے ساتھ جو ان کا ورکر تھا یا تو حضرت نے فرمایا تم بھی آ جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں یہ الگ کھا لے گا، یہ کمی ہے۔ اچھا، کمی کا مطلب کام کرنے والا، ملازم۔ ہوں، تو حضرت نے فرمایا اچھا تم لوگ کھاؤ، اپنا کھانا اس کے ساتھ رکھ لیا، اللہ فرمایا تو بھی کمی ہے میں بھی کمی ہوں، اللہ، کیا میں بات، نبی پاک کا کام کرنے والا ہوں، تو ان کا کام کرنے والا، ہم مل کے کھاتے کیا ہیں۔ بات ہے، سبحان اللہ، کیسی تعلیم تھی۔ واہ واہ، بزرگوں کی کیا بات ہے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، اور بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے علماء کرام کی محفل جو سجی ہوئی ہے اسی طرح سے سجی رہے گی۔ سیگمنٹ ہوگا عالم ٹائم، آج گفتگو ہوگی فضیلت علم پر، ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے، نیوز 1 سے براہ راست عشق رمضان کی روح پرور ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو علماء کا سیگمنٹ ہے، سیکھنے کا ہے، علم کا ہے، سکھانے کا ہے، سمجھنے کا ہے، سمجھانے کا ہے، اور علماء کرام کی محفل سجی ہوتی ہے۔ ایک خاص موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں، آپ کی ٹیلی فون کال سے لیتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم۔ لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے اچھا کوکب نورانی صاحب، یہ بحث بہت چلتی ہے کہ دینی علم زیادہ ضروری ہے، یعنی دینی تعلیم، مدارس کی تعلیم اور درس نظامی والی تعلیم، یا دنیاوی علوم یونیورسٹی کالج کی؟ شبیر صاحب یہ کچھ برسوں کی بات ہے، بہت زیادہ دور کی نہیں ہے، آپ اس کو 2 یا 3 صدیاں کہہ سکتے ہیں، جب علوم کی تقسیم کی گئی۔ مجھے پہلے بتائیں دنیاوی علم ہے کیا؟ اسلام دنیا برتنے ہی کا تو نام ہے۔ واہ، میں نے دنیا میں کیسے رہنا ہے، کس چیز کو کیسے برتنا ہے، اگر اس کو آپ دنیاوی علوم کہتے ہیں تو پھر اسلام کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، علوم آپ کے ہاں شاید انگلش میں نالج، اس کی جمع نہیں ہے، صحیح، سنگیولر ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک، اور عربی میں علم کی جمع علوم، علوم ہے، فن کی جمع فنون، بہت سے فنون ہیں، بہت سے علوم ہیں۔ اب آپ کہیں کہ ریاضی، میتھمیٹکس، الجبرا، آپ کہیں شاید یہ دنیاوی علم ہے، وراثت، میراث نصف العلم کہا جاتا ہے، واہ، اور اس میں حساب کتاب کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ صحیح، کیلکولیشن، ساری کیلکولیشن۔ پھر تو یہ دنیاوی علوم کہہ کے تقسیم کر کے مسلمانوں کو توڑا گیا، کالج الگ کیا گیا، مدرسہ الگ کیا گیا، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کون سی یونیورسٹی سے پڑھے تھے؟ ابھی بہت قریب کی بات ہے، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کس کالج یونیورسٹی سے پڑھے تھے جن کی 55 علوم پر کتابیں موجود ہیں، کیا بات ہے، اور اس میں میتھمیٹکس اور ریاضی کے حوالے سے وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ، وہ بھی ایک مسئلے کے لیے جرمنی جانا چاہتے تھے، ان کو کہیں سے وہ مسئلہ معلوم نہیں ہو رہا تھا، عصر کی اذان اور عصر کی جماعت کے درمیان کے وقفے میں اعلیٰ حضرت نے وہ مسئلہ حل کر دیا سبحان تھا۔ اللہ، تو یہ تقسیم کی گئی ہے، Basic اور وہ یہ اتنا۔ ایک سازش تھی
جو آج ان کو بہت مہنگی پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو معلوم ہونا چاہیے ہاں اگر دنیاوی علوم کا نام کرپشن ہے, اگر دنیاوی علوم کا نام لوگوں میں فساد ڈالنا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک. میں علامہ کوکب نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس معاملے پر ان کی کیا رائے ہے کہ اس طرح کے ٹی وی شوز یا پروگرام مذہبی نوعیت کے وہ کس کے سپرد کرنے چاہیے, اور جن کے سپرد ہو رہے ہیں نہ ادارے کچھ کر رہے ہیں نہ مالکان کچھ کر رہے ہیں, بلکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے مزید پروگرام گفتگو کے پیش ہوں گے. آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے آپ کی اس جرأت پر, آپ کی اس گفتگو پر دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اجر عطا کرے. آپ نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا, حق گوئی کا سے کام لیا. میرے ساتھ ہوا, آپ کے اس اسٹیج پر ہوا, آج شام کو ہوا, مجھے اٹھ کے جانا پڑا. اچھا. بات یہ ہے جس ملک کا صدر خود یہ کہے کہ سود کی گنجائش نکالو, اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے سب یہی چاہتے ہیں. اور کیوں چاہتے ہیں؟ بیرونی امداد کے لیے, اور ان کے دباؤ میں آ کر. وہ حمزہ علی عباسی اپنے نام پر ہی غور کر لیتا. حمزہ کس کا نام ہے؟ اللہ. علی کس کا نام واہ ہے؟ واہ. عباسی کس کی نسبت سے کہلاتا لیکن ہے؟ اگر یہی غور کر لیتا تو شاید اتنی جرأت نہ کرتا. ایسے دریدہ دہن, دریدہ دہن کا مطلب جس کا منہ پھٹا ہوا ہے, اس نے اگر یہ بکواس کی ہے اور پیمرا اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتا تو پھر اس قوم کی غیرت زندہ ہے. اللہ. مسلمان ایسے جملے نہ سن سکے ہیں نہ سنیں گے. اگر قانون کوئی فیصلہ نہیں کرے گا, مسلمان خود فیصلہ کرے گا. کیوں کہ فوج کا کوئی راز, ہماری پاک افواج محترم ہے, ہمیں بہت پیاری ہے, ان کے ہاں قانون ہے کہ فوج کا کوئی راز, کوئی فوجی اگر آؤٹ کرتا ہے آن دا اسپاٹ, اسی مقام پر اس کو گولی مار دی جائے. یہ ہماری فوج میں قانون ہے. ٹھیک. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کیا؟ اور پھر یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہے, شناختی کارڈ کے فارم میں, پاسپورٹ کے فارم میں. اس کے بعد اس کو اتنی جرأت کیوں ہوئی؟ اگر اس کے پس پشت کوئی اور ہے وہ بے نقاب ہونا چاہیے. اور حکمران اور ادارے, خاص طور پر ٹی وی مالکان, ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو دین سے دور کرنے کے لیے اختراعات, نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں. ہم مسلمان یہ جانتے ہیں ختم نبوت کو نہ کل خطرہ تھا, نہ آج ہے, نہ کل ہوگا. لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا. ہماری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرے گی. ہم بڑے امن پسند ہیں. ہم تو لوگوں کو نبی کا نام چومنا سکھاتے ہیں. ہم تو نبی پر درود و سلام پڑھنا سکھاتے ہیں. دہشت گردی, بارود, بنیاد پرستی, انتہا پسندی یہ ہمارے شیوے نہیں ہیں. جن کے ہیں ان کو پہچانو. لیکن اس ملک میں اگر ایسی باتیں ہوں گی وہ ناموس رسالت کے خلاف ہوں یا تحفظ ختم نبوت کے خلاف ہوں, تو ہم سب حضرت ابو بکر کا لشکر ہیں. بے شک. سبحان اللہ. الحمدللہ. اور اس معاملے میں ہمیں کوئی لیت و لعل, کوئی تأمل, کوئی جھجک نہیں ہے. یہ جان تو اس حوالے سے چلی جائے, اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے. اچھا, میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے محبت یا محبت کے پیغام کے لیے بیٹھے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جس پر آواز بلند نہ کرنا ان جید علماء کرام, ثنا خواں یا مجھ جیسے کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم تھی کہ ہم اس پر بھی آواز بلند نہیں کریں گے. شبیر صاحب یہ بتائیے, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا. پہاڑی پھٹے, زندہ اونٹنی نکلے, بچہ جنے. اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا پروگرام ایک شخص نے بنایا تھا.
کیدار نام لیا جاتا ہے، ایک شخص، باقی قوم خاموش رہی تھی، اور خاموشی رضامندی ہوتی ہے۔ ہاں پوری قوم تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مطلب یہ کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ ہم سب مجرم ہو سب جائیں گے، مجرم ہیں۔ ہم اور سب مجرم ہو جائیں اچھا گے۔ پھر حضرت اگر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی، ہلکا پھلکا کوئی جملہ آگے پیچھے ہم سے بھی ہو جاتا ہے، بھائی اس ڈیفینس پہ آف پاکستان رولز ہیں۔ ہاں لیکن یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے، دونوں بڑے اہم مسائل، ختم نبوت اور ناموس رسالت، اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں گا، اور مجھے چینل نے کہا ہے کہ اس مہینے کے آخر میں کروں۔ آپ کے وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اس کو مار دیں گے، یہ آپ کے وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں۔ تو یہ صرف اگر کہنے تک ہے تو ان کو شاید ان کا قول ان کے ساتھ۔ اچھا ایک نقطہ رہ گیا، اس کی میں وضاحت کر دوں آپ کی اجازت سے، کہ علماء کرام نے، فقہا نے، مجتہدین نے، سب کی اس کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص کافر ہے اس کو کافر ہی کہنا ہے، اس کو مسلمان اگر جانا تو آپ کا اپنا ایمان گیا۔ بالکل۔ اب آپ پہلے حمزہ علی عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے، آپ اس کو کافر جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کے ایمان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ الرضا بالکفر کفرن، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سن لیں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام کافر بنانا، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ کوئی کفر کرتا ہے تو کفر بتانا، بنانا اور چیز ہے بتانا۔ تو جو کوئی کفر کر رہا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ تم یہ کفر کر رہے ہو، اگر وہ اس پر توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، اور قوم کے وہ ذمہ دار جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ اگر اس کی پکڑ نہیں کرتے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا آخری سوال اپنے موضوع کے مطابق فضیلت علم کے حوالے سے میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہم عام لوگوں کو کس طرح علم دین کی طرف مائل کر سکتے ہیں؟ یہ جو اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ علم دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو کس طرح مائل کر سکتے ہیں؟ مختصراً بتاتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں پھر سوال کا جواب لے لیں۔ ٹیلی ویژن کے جتنے مالکان ہیں یہ میڈیا مافیا بننے کی کوشش نہ کرے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے، آپ تفریح کے پروگرام کرتے ہیں کیجئے، دین کے حوالے سے اگر آپ نے دین میں دخل دیا تو ہمیں ایسے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ خوش آمدید، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں حمد و مناجات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ موجود ہوتے ہیں ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی اوقاردی، دیگر علماء کرام، دیگر ثناخواں، اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے پسندیدہ پاکستان کے مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ ثناخواں الحاج اویس رضا قادری صاحب۔ چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب، نام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ السلام علیکم اویس قادری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کلام سے آغاز کر دیں بس۔ درود پاک پڑھ لیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ،
عرش پر گئے مگر عرش پر گئے مگر عرش کو جستجو اللہ 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 سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن و انس و ملک کو تیری آرزو سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو جن و انس و ملک کو تیری آرزو یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو یاد میں تیری ہر ایک ہے صبح سو بن میں وحشی لگاتے ہیں ضربات ہو اللہ 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 تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے واہ واہ کیا بات ہے تو منزہ مکان سے مبراز سو علم و قدرت سے گر جاگے تو کوب کو علم و قدرت سے گر جاگے تو کوب کو تیرے جلوے گے گر ہر جگہ اے عفو اللہ 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 عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آبرو اللہ 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 عفو فرما خطائیں میری اے عفو شوق و توفیق نے کی کدے مجھ کو تو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو جاری دل کر کے ہر دم رہے ذکر ہو عادت بد بدل اور کرنے کے ہو اللہ 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 خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا خواب نوری میں آئے جو نور خدا بقائے نور ہو اپنا ظلمت کدا جگمگا اٹھے دل چہرہ گو پرزیا جگمگا اٹھے دل چہرہ گو پرزیا نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کلام سنیں تو نان اسٹاپ اگلا کلام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کل ایک لاہور سے داتا کے نگر سے جی ایک شخص غالباً ہارون نام تھا انہوں نے کال کی تھی اور ایک کلام کی ریکویسٹ کی تھی وہ کلام میں پیش بہار جاں فضا
سبحان اللہ. تم ہو نسیم دل ستا تم ہو کیا بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو سبحان اللہ. بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ. خدا کی سلطنت کا دو جگہ میں کون دولہا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں سبحان اللہ. تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے بے شک. سبحان. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کیا بات ہے. سبحان اللہ. کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو بہت خوب. سبحان اللہ. تین اشعار خاص طور پہ سنیے گا. قطعاً ہے ایک بڑا پیارا ربط ہے اس کے اندر. ایک مصرع فارسی کا ہے چے نسبت را خاک را بعالم پاکت کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا کیا بات. کجا سبحان. کجا ہم خاک افتادہ کجا تم اے شہ والا اگر مثل زمین ہم ہیں تو مثل آسمان واہ واہ. تم سبحان اللہ. ہو. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. کیا عشق کی بات. یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو معاذ اللہ. منزہ مثل سے برتر ز ہمر وہم و گما تم ہو. منزہ مثل سے برتر ز ہر وہم و گما تم ہو.
بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. سبحان اللہ. کیا بات. میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. وہ کہنے بھر کی نسبت تھی کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو. ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے. انشاءاللہ ضرور 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 بے شک. ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو. ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو. تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کس سے کہوں پیارے. شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمان تم ہو. کیا بات کیا بات. شفیع عاصیاں تم ہو وکیل مجرمان تم ہو. ریاضت کے اللہ یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت. ہائے بے وجہ خم نہیں ہے قمر میری ہے قمر. میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی. بڑھاپے میں تو سمجھ پڑتی ہے انسان کو، لیکن جوانی جب ہوتی ہے نا، جوانی یہی تو جوانی ہوتی ہے جہاں اللہ کو راضی کرنا ہے، بے شک جہاں اپنے جذبات کو اس کی رضا کے تابع کرنا ہے. بے شک. امام کے شہزادے کہتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. تخلص نوری اور پیر و مرشد بھی ابو الحسین احمد نوری، نسبت بھی نوری. صحیح. تو کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان بنا اللہ پھر شیخ ہو جاؤں. سبحان. وہ تھے الحمدللہ. جی جن کو 6 ماہ کی عمر میں ہی خلافت. خلافتیں دے دی جائیں. واہ 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 واہ. ہیں جی 6 ماہ کی عمر میں وہ مرشد خود آ کر دیں واہ واہ واہ. گھر آ کر، تو اس کی فنا فی الشیخ ہونے میں کیا کوئی شک رہتا ہے؟ بالکل صحیح. اللہ اکبر. کہتے ہیں فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں.
مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم واہ 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 کیا بات ہے. مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. سبحان اللہ. واہ آپ لوگوں کے لیے 2 عمرے کے ٹکٹس بھی ہیں. کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ اویس رضا قادری صاحب اور علامہ کوکب نوانی صاحب سوال پر دیں گے، لیکن چاہتا ہوں ایک اور کلام ہو جائے، سبحان اللہ. پھر علامہ صاحب اس سے کچھ کلام سوال بھی کے سحر سے نکلے تو پہلے تو پھر کوئی کلام پڑھیں. اس کا تسلسل کر لیں، اس سے میں اسی موضوع مضمون کے ساتھ. مضمون تو خیر بدلتے رہتے ہیں، اور انہی کا ایک کلام میں پیش کر دیتا ہوں. انہی کا ٹھیک کلام ہے. ٹھیک. کلام تو ان کے بڑے مشہور میں نے پڑھے الحمدللہ. آئیے ایک کلام کے چند اشعار پڑھتا ہوں. ٹھیک. کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے. کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے. کرم جو آپ کا ہے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے. تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے. واہ 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 واہ. جو سر رکھ دے جو سر رکھ دے تمہارے قدموں پہ سردار ہو جائے. جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے. جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے. اور اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو. اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو. اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو چار ہو جائے. تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا. حکم کا باندھا تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹا. جو تم چاہو کہ شب دن ہو واہ واہ واہ. جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. جو تم چاہو کہ شب دن ہو ابھی سرکار ہو جائے. گناہ کیسے ہی اور کتنے ہی ہیں پر رحمت عالم. واہ. گناہ کیسے ہی اور کتنے ہی ہیں پر رحمت عالم. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. شفاعت آپ فرما دیں تو بیڑا پار ہو جائے. قوافی اور مضامی اچھے ہیں ابھی باقی. قافیہ کی جمع قوافی، مضمون کی جمع مضامین. ٹھیک. ہیں جی. قوافی
اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے، مگر بس بھی کرو نوری، نہ پڑھنا بار ہو جائے۔ یہاں میں اتنا ضرور کہوں گا جی کہ ہمارے حضور مفتی اعظم ہند نے ہم جیسے نعت خوانوں کی رعایت کی، ہم جیسے نعت خوانوں کی رعایت کی، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی قوافی بھی بہت ہیں، مضمون بھی بڑے اچھے اچھے باقی ہیں، لیکن بس کر دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والے پہ کہیں بار نہ پڑ جائے، اس لیے روک دیا ہیں۔ صحیح، اللہ ان کو جزا آخرت عطا کرے۔ آمین۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار کی ثناخوانی میں ایسے جملے ایسے مصرے بھی آتے ہیں کہ سرکار ہے نا شفاعت کرنے کے لیے، تو پھر ہمیں اپنے گناہوں کا کیا خطرہ یا قبر کی سختی کا کیا خطرہ، اس کو ذرا وضاحت کریں کہ یہ ذرا آپ مجھے پہلے یہ وضاحت کریں کہ آپ نے اکثر اور بعض کہاں کہاں سنا ہے یہ؟ نہیں مطلب کافی ایسے اشعار آپ ہیں نے کہ کہا جس کہ میں یہ بعض اور اکثر سنا ہے، بعض یہ پلیس آپ ذرا نہیں مطلب بیان تعصب کیجئے۔ جب بھی کس اس طرح نعت خان نے ایسا کہا ہے پہلے یہ بتائیں۔ نہیں، جب بھی اشعار آتے ہیں تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے محشر کی سختی کا کیا ڈر، سرکار ہے، مجھے قبر کی سختی کا کیا ڈر، سرکار ہے۔ اس کو وضاحت کیجئے کہ لکھنے والے جب اس طرح لکھتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اگر کسی کے پورے جملے سامنے ہوں گے اس کے مطابق بات ہوگی، ہم قیاس کر کے بات نہیں کریں گے، قیاس کا مطلب خود ہی اندازہ کر کے، لیکن جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر یقین رکھتا ہے، وہ اگر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرے گناہوں کا جتنا مرضی شمار ہو حضور کی شفاعت پھر بھی مجھے ملے گی، تو یہ اس کی ایک یقینی کیفیت امید کی حضور سے، لیکن اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ گناہ اس پر کرے کہ چونکہ وہ شفیع ہے لہٰذا میں گناہ، یہ غلط ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا کو بیس بنا کر یہ بھی نہیں کہ بندہ گناہ پر دلیر ہو جائے۔ ہاں یہی پتہ اس فرمان عالی شان کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو زیادہ بھوکا ہوتا ہے نا کھانا اس کو پہلے دیا جاتا ہے، ہاں جو پیاسا ہوتا ہے نا پانی پہلے اس کو دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ حضور کا خاص کرم ہوگا۔ تو ہم گناہ گار ہیں، اور جتنے اگر بندہ اچھے اعمال کر بھی لینا تب بھی اب تصور یہی کرے کہ میں گناہ گار ہوں، کیونکہ قبولیت کا ہمیں پتہ نہیں، امید ضرور ہے لیکن قبولیت کا ہمیں علم نہیں ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام سے جو محبت کی جائے گی تو یاد رکھیے گا محبت کا یہ اصول ہے کہ لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی ماں پھڑ دے انہوں چھوڑ دیں۔ صحیح۔ اور میں نے تو الحمدللہ الامن الاولیٰ کے اندر میں نے رسالے میں پڑھا ہے کہ جو سیدہ کائنات سے بھی محبت کرے گا تو اس کے صدقے میں اللہ اس کو دوزخ سے آزاد کرے گا۔ واہ واہ۔ تو اللہ والوں کا کی محبت کا صدقہ یہ ملتا ہے، تو جو حضور سے محبت کرے گا تو کیا حضور اس کو چھوڑ دیں گے؟ صحیح۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بس گناہ پہ جرأت نہ کرے، خطا ہو جاتی ہے وہ اور بات، یعنی اس کو بنیاد بنا کر گناہ کرے گا تو وہ غلط ہو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، کلام۔ وہ سوئے واہ واہ۔ نظر پھرتے ہیں، واہ۔ وہ سوئے نظر پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ لالا ہزار کے دن تو بہار پھیرے، واہ۔ لالا ہزار میں بہار آئے تو پھول میں کے پھول کھلے، باغ خوشبو والا ہو جائے، دیدہ زیب ہو جائے۔ لالا ہزار کے دن بہار پھیرے، لیکن اے بہار تیرے دن کون پھیرے؟ تیرے دن اے بہار پھرتے گئے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے گئے، در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے، در بدر
غار خور. واہ کیا خوش نصیب غار کہ میرے محبوب علیہ السلام اس غار کو یہ انہوں نے شرف بخشا کہ آپ اس غار میں تشریف لے گئے. میرے امام نے جب دیدار کیا ہوگا اس غار کا تو اعلیٰ حضرت کی نگاہوں میں ہو سکتا ہے منظر گھوم گیا ہو. وہ پورا واقعہ منظر پورا اعلیٰ حضرت کی نگاہوں کے سامنے ہو. کوئی بعید نہیں کہ ان کی نگاہوں سے پردے بھی ہٹ گئے ہوں ہاں اور دیکھ رہے ہوں کہ جان غار کے اندر ہیں, کائنات کی جان, اور باہر دشمن حضور کو ڈھونڈ رہے ہیں. میرے امام کہتے ہیں کہ جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار کیا بات ہے, سبحان اللہ. پھرتے ہیں, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی مدینہ منورہ سے آتا ہے, عزیز و اقارب پہنچ جاتے ہیں پھولوں کا ہار لے کر کہ آیا ہے تازہ تازہ, چلتے ہیں ملتے ہیں دعا کرواتے ہیں, پھولوں کا ہار بھی ڈالتے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو بھی کسی نے پھولوں کا ہار ڈالا ہوگا. اعلیٰ حضرت پھولوں کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت تڑپ اٹھے اور کہنے لگے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, واہ واہ پھول کیا دیکھوں, پھول کیا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور ان کے ایمان پہ, ایک تو ہوتا ایمان, ایمان سے ایمان, وہ ایمان نہیں ہے, یہ ہے ایمان, نون گنہ کے بغیر اشارہ. 70,000 فرشتے صبح ہوتے ہیں شام تک رہتے ہیں, 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں صبح تک رہتے ہیں. ہاں جی, پھر تبدیلی ہوتی ہے. میرے امام کہتے ہیں ان کے ایمان پہ دونوں باغوں پر خیل لیل و نہار پھرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے, وردی بولنا بگل بجانا یہ فوجیوں کیا ہوتا ہے. وردیاں بولتے ہیں ہر کارے, پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں, پہرا دیتے سوار پھرتے گئے. لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر, لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر, تو لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے. اور اعلیٰ عادت تو اعلیٰ عادت ہے نا, کیا بات. مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. واہ واہ واہ. ہیں جی, جس کی آنکھوں میں اللہ کا نور ہو اور جس کی آنکھیں, اللہ کہتا ہے میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں. ہیں جی, تو ان کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا. آئے ہائے, لگتا ہے اعلیٰ حضرت کو دکھا دیا گیا. اور میرے اعلیٰ حضرت دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ ہر چراغ مزار پر
قدسی ہائے ہائے کیسے پروانہ وار پھرتے گئے کیسے پروانہ وار پھرتے گئے. لگتا ہے اعلیٰ حضرت کھڑے ہوں گے اور دیکھا ہوگا کہ یہاں کا بادشاہ، کوئی ادھر کا بادشاہ، کوئی ادھر کا شہنشاہ، کوئی ادھر کا شہنشاہ، کوئی ادھر کا کروڑ پتی، کوئی ادھر کا ارب پتی، جس کو دیکھو آ رہا ہے جھولیاں پھیلا کر، اور پھیلا کر کہہ رہا ہے حضور نوازوں کا صدقہ عطا کیجیے. بڑے سے بڑا آ کر کہہ رہا ہے حضور صدقہ دیجیے. تو اعلیٰ حضرت کو قسمت میں رشک آ گیا اور امام کہہ اٹھے کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، ارے مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے. ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہاں موجود ہوں اور کسی وقت کوئی آواز آئی ہو الصلاۃ علی المیت یرحمکم اللہ، ہیں جی جنازے کی. جنازے کی کوئی صدا آئی ہو، تو اعلیٰ حضرت اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے وہ ایک شعر نہ پلٹتا ہے جو زائر، اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے. تو اعلیٰ حضرت رشک کرتے ہو کہتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے گئے، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے گئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم جیسوں کو بیدار کرنے کے لیے قبر یاد دلائی ہو. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہم جیسوں کو کہہ رہے ہوں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے، جگہ پانچ جاتے ہیں چار پھرتے گئے. اور کوئی کیوں پوچھے اللہ تیری بات رضا، ہائے ہائے ہائے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے. اور یہی وہ کلام ہے جس کو سن کر داغ دہلوی نے کہا تھا جب سارے اشعار سنے، کیونکہ آپ اعلیٰ حضرت کے جو بھائی تھے حسن رضا خان صاحب وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے، تو گفتگو ہوتی رہتی تھی. تو ایک دفعہ اپنے بھائی کا یہ کلام آپ نے انہیں سنایا، جسے سن کر داغ کہتا ہے کہ مولوی ہو کر ایسے اشعار کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک مولوی تو بس ہے ان کا کام ہی نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، تو بہرحال کہا اب کے بعد جب آؤ نا تو اپنے بھائی کا کوئی تازہ کلام لے کے آنا. تو پھر دوسری دفعہ جب گئے تھے تو آپ لے کے گئے تھے کلام، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، بغیر مقطع لیے چلے گئے. ہاں ہاں جب پورا کلام سنا تو داغ دہلوی کہتے ہیں کہ مقطع کدھر ہے؟ تو کہا حضور جلدی جلدی میں لے کے آ گیا ہوں بغیر مقطع کے. ہاں تو داغ دہلوی نے مقطع لکھا. ہاں اور کون داغ دہلوی؟ جسے شاعروں کا استاد کہا جاتا ہے. داغ دہلوی کے ایک اسیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے کوکب صاحب، ہاں جی داغ دہلوی کے بڑے اسیر ہیں ماشاءاللہ. تو داغ واقعی داغ تھا. پڑا فلک کو کبھی دل جنوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ نام نہیں. نہیں کھیل یارو نہیں کھیل اے داغ، یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زماں آتے آتے. ہیں جی. تو داغ دہلوی ایک بہت بڑا شاعر، شاعروں کا استاد. اب شاعروں کا استاد کہہ رہا ہے کہ ملک سخن کی شاگی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے گو سکے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. سبحان اللہ. عمرے کے 2 ٹکٹس. علامہ کوکب نورانی صاحب سوال کیجئے
صحیح جواب دینے والے کو ملے گا ہمارے ڈیلکس ہالیڈیز کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ. مائک ہے جی. آسان سوال کرنا ہے مشکل کرنا ہے؟ جی کیا مائک میں کہیں اویس بھائی؟ مدینے کا سفر ہے, آسانی کر دیں. ہم آسان لوگ حنفی کہلاتے ہیں, میرے امام اعظم کا نام ولدیت سمیت بتا دیں. دوبارہ کہیں, دوبارہ. ہم حنفی ہیں, جی میرے امام کا نام, امام اعظم کا نام ولدیت سمیت بتا دیں. چلیں کن سے پوچھوں بتائیے. یہ ہاتھ اٹھا ہوا سامنے, پوچھو. یہ ہاں چلیں جی دیجئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. شعر ہو جائے گا مدینہ منورہ حاضری کا. انشاءاللہ. یہ آپ سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں آپ سے کہہ رہا ہوں حضرت, آپ سے کہہ رہے ہیں. اچھا, ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں. میں نے پہلے ہی کہا تھا میری نظریں اتنی تیز نہیں ہے. نہیں مدینہ منورہ کی حاضری پر ایک آپ شعر ہو جائے. اتنا دور ہیں مجھ سے, یہ جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں نا, ہاں وہ ٹی وی پہ دیکھنے والے بھی دیکھ لیں کہ واقعی اتنا فاصلہ ہے کہ یہاں سے چہرے واضح بھی نہیں ہوتے. اچھا پھر وہ لائٹس بھی لگتی ہے نا سامنے. ایسا بھی ہمارے سامنے یہ بھی چلیں چلیں آپ ایک اپنا سوال کر لیں اویس بھائی, پھر آپ دونوں کو ایک ساتھ بلاتے ہیں. آپ کو مبارک ہو مدینہ ایک منورہ. سوال کرنا چاہتا ہوں. جی آپ نے یہاں سے پوچھ لیا نا, اس طرف سے اپنے دائیں طرف, جی. اب میں بائیں طرف والے سے پوچھوں گا چلیں تاکہ جی, دونوں صرف کی آپ لوگ نمائندگی ہیں. ہو جائے. ٹھیک ہے. 10 رمضان المبارک کی ایک خصوصیت کیا ہے بتائیے. 10 رمضان مبارک. وہ ہاتھ ہل رہا ہے, ہاتھ ہل رہا ہے خاتون کا. خاتون ساری خواتین نہیں اٹھائے, 5 کی 5. صرف ہاتھ ہلتا نظر آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں نہیں, یہ جو کھڑی ہیں ان سے پوچھ لیں. ہاں یہ لیجئے نا مائک. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہوئی تھی. سبحان اللہ, جواب بالکل رضی اللہ تعالی درست ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی حاضری مبارک فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ موقع او کرنے کا نہیں تھا بلکہ سبحان اللہ کہنے کا تھا. سبحان اللہ, سب مل کر کہہ دیں. ماشاءاللہ. آپ آئیے, آپ اپنی ٹکٹ لے جائیے اور بہن کو وہیں پہ مل جائے گی. ذرا ایک شعر ہو جائے مدینہ منورہ کی حاضری. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, کیسا چھا گیا میں مدینے چلا, کیسا چھا گیا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, جھومتا جھومتا میں مدینے چلا, اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں, اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں, لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا, کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر, باندھ رکھتے سفر, وقت ضائع نہ کر, چل عبید رضا میں مدینے چلا, چل عبید رضا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا, کیا یہ تو نے کہا اے
عبید رضا سوچ تو کچھ ذرا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے غوث اعظم کہیں ہاں لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے. ایک سوال اور کر لیں. بن ہاشم کے واؤچرز ہیں 5000 کے شاپنگ کے لیے، لیکن رمضان میں یہ کرنی ہوگی. بن ہاشم کے 2 واؤچرز ہیں 5000 کے، شاپنگ رمضان میں ہی کرنی ہوگی. ایک سوال آپ دونوں اور کر لیں. ان کی خواہش ہے کہ یہ واؤچرز آپ دونوں ہی دیں. سوال کر دیجئے. قرآن کریم کی وہ کون سی صورت ہے جس کی 7 آیتیں ہیں؟ چلیں جی بتائیے. احناف کے نزدیک. چلے اچھا کیا بتائیں. ہاں جی وہ اوپر یہ جو کھڑا ہو گیا بچہ ہے وہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، بڑے ہیں یا بچے ہیں؟ نہیں بڑے ہیں اچھے خاصے. یہ سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. 5000 کا واؤچر آپ کا ہوا، ابھی آپ کو دیتے ہیں. جی اویس بھائی آپ بھی ایک سوال کرتے ہیں. جی میں ایک سوال کرتا ہوں کہ بن ہاشم سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں، لیکن یہ سوال ذرا مشکل ہو جائے گا نا، ہے نا، آسان کر دیں. جی مشکل نہیں چاہتا میں، ورنہ اگر چاہوں تو میں مشکل سے مشکل بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ کسی کو نوازنے کا ہے. تو جب نوازنے پر اگر قبر باندھ ہی لی ہے تو پھر مشکلات پیدا کرنا یہ اچھا نہیں لگتا. آپ لوگ یہ بتائیں، یہ جو بار بار الحاج اویس صاحب عبید رضا کہتے ہیں، یہ کس کا نام ہے؟ ہاں جی ہو گیا کام. یہ عبید رضا ہے کون؟ ادھر بائیں جانب سے لے نا. میں بتاتا ہوں. ہاں انتہائی رسوائے زمانہ انسان ہے. چلو کوئی بات نہیں، ہے تو صحیح نا. ہمیں تو اشارہ کرنا ہے نا. ہاں جی اس رسوائے زمانہ پر. نہیں جی چلیں جی کس سے پوچھو حضرت بتائیے. وہ سب سے اوپر. آج اوپر والوں کی باری ہے. سب سے اوپر وہ دیجئے. وہ جیسے بلبلا اوپر ہی ہوتا ہے اور موتی تہ میں ہوتے ہیں. اچھا ایک تو بھائی وہاں ایسے بیٹھے ہیں جن کو معلوم ہی ہے. اویس رضا قادری صاحب کا لقب ہے یہ. لقب نہیں ہے. چلے خیر آپ نے بتا دیا لیکن لقب نہیں ہے. چلیں درست مان لیں. جی بالکل مان. آپ دونوں آ جائیں جلدی آ جائیں. ہاں جی یہ ہے بن ہاشم میں. جی بن ہاشم ڈپارٹمنٹل اسٹور کی جانب سے وصف بھی ہے الحمدللہ. جی آئیے جلدی آ جائیے. آ جائیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کی خواہش تھی کہ ہمارے واؤچرس یہ دونوں حضرات ہی دیں، اس لیے آپ دونوں کو تکلیف دے رہا ہوں. آ جائے بیٹا. تو ہمیں بھی کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ کو ملے گا کیوں نہیں، آپ کے لیے ہی تو سب کچھ ہے. یہ لیجیے اویس بھائی کے ہاتھ سے یہ آپ لیجیے. ٹھیک ہے آ جائیے آ جائیے آ جائیے. جزاکم اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں جی ہمیں آپ لوگوں کی محبتیں مل رہی ہیں، کم ہے کیا؟ بالکل. یہ کسی جتنے جائیں ہمیں دعاؤں میں نہ بھولیں. اس سے پوچھیں. اللہ نے جو محبتیں دی ہیں پروردگار نے اللہ سلامت رکھے. بہت کم وقت ہے، سنا دیجیے. کیا ہی واقعی وقت بہت کم ہے. کیونکہ لاہور والے، اسلام آباد والے، پنڈی والے. راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، ہم کو بد کر وہی کرنا جسے دوست بیزار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے
کیا ہونا ہے، وہ نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے، کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، جانا ہے امت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، میٹھے شربت دے مسیحا جب بھی ضد ہے انکار ہے، کیا ہونا ہے، باتیں کچھ اور بھی تم سے کرتے پر کہاں وار ہے، کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے، کیا گناہ ہے۔ اسے کہتے ہیں خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت۔ صحیح، کسی ایک کیفیت میں جاؤ گے بات نہیں بنے گی شبیر۔ ہاں کبھی بندہ رحمت کی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، یہ دونوں کیفیت ہونی چاہیے۔ صحیح، صرف خوف پہ جاؤ گے تو جینا مشکل ہو جائے گا، اور صرف رحمت پہ جاؤ گے تو پھر گناہ ہوتے رہیں گے۔ یہ سوال میرا یہ اسی ہونا سے چاہیے related، جی، بالکل۔ خوف اور رحمت کی ملی جلی کیفیت۔ جب خوف ہو تو جسم پہ لرزہ داری ہو جائے، واہ، ہیں جی، امام کہتے ہیں رضائے نامہ سیاہ کا کہاں ٹھکانہ ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں۔ عذاب، اور کبھی جب رحمت کی کیفیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، واہ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ کیا بات، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، دونوں کیفیت ہونی چاہیے۔ ویسے بھی رحمت غضب پر حاوی ہے۔ ہاں، اور مہینہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیں جی، کتنی دیر ہے ہمارے پاس؟ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد میں سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی ہے 4 منٹ ہے، 4 منٹ ہے حضور، 4 منٹ، 4 منٹ۔ اچھا، فرقان بھائی مدینہ شریف جا رہے ہیں جی، 17 رمضان۔ پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا، پھر مدینے کا مجھے کو بلاوا ملا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، تم چلو چلو میں چلا، میں چلا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، پھر مدینے کا مجھ کو بلاوا ملا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، سایہ افغن ہوئی رحمت مصطفیٰ، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، تم چلو نہ چلو میں چلا، میں چلا، دل کی ویران کھیت
کھلی جا رہی دل کی ویران کھیتی ہری ہو گئی ہے منادی کہ مجھ کو ندا آ رہی ہے منادی کہ مجھ کو ندا آ گئی دل مسرت سے دیتا ہے پھر یہ صدا دل مسرت سے دیتا ہے پھر یہ صدا تم چلو نا چلو میں چلا میں چلا تم چلو نا چلو میں چلا میں چلا چلو نا چلو میں چلا لطف آئے کہیں پیر و مرشد اگر چل او میرے گدا باندھ رہتے سفر پھر غلام رضا کی تو ہو یہ صدا پھر غلام رضا کی تو ہو یہ صدا میرے دل تو بھی چل میں چلا آ میرے دل تو چل میں چلا میں چلا میں چلا میں چلا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے